नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमें अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि मुशरिक औरतें या मुशरिक मर्द जो हैं उनसे निकाह नहीं करना यहाँ तक कि वो लोग ईमान नहीं ले आए। एक मिसाल देते हुए अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि एक मोमिन लौंडी आज़ाद मुशरिका से बेहतर है, ख्वाह वो तुम्हें कितनी ही पसंद हो। यानी बेशक वो लौंडी हो लेकिन अगर वो ईमान वाली है, मोमिन है, तो उसके साथ निकाह करना ज़्यादा बेहतर है, बशर्त ये कि आप किसी मुशरिका औरत के साथ निकाह करो। और अगर आपने निकाह करना भी है तो आपको पहले उसको मुसलमान करना होगा और उसके बाद आपको निकाह करना होगा। उसके बाद अल्लाह ताला हमें फरमा रहे थे कि हैज़ के बारे में जो है वो आपने जब औरतें आपकी हैज़ की हालत में हो तो आपने उनके पास नहीं जाना यहाँ तक कि वो पाक ना हो जाएं, और जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाना है वहाँ से जहाँ से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और पाक साफ़ रहने वालों को भी दोस्त रखता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, जहाँ से मर्ज़ी जाओ तुम अपनी खेती में तो और अल्लाह ताला की तरफ दौड़ते हुए जाओ। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि बहुत जल्द जो है वो अल्लाह ताला से तुम लोग मिलने वाले हो। और ऐसे लोग जो आखिरत पर और अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं वही लोग मोमिन हैं, और उन्हें अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई थी आखिरत में अजर व सवाब की। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई बुरे काम का इरादा करना है तो उसमें अल्लाह ताला के नाम की कसम नहीं खानी, और अगर खा ली है कसम तो फिर कसम को तोड़ देना होगा फ़ौरन और उसका कफ़ारा अदा करना होगा। और ख़ास तौर पे बिला इरादतन अगर कोई आपने कसम खा ली है तो उस पर अल्लाह ताला कोई गिरफ़्त नहीं करता, जबकि अगर आपने मतलब पूरे सच्चे दिल से कसम खाई है तो उस पर आपकी ज़रूर अल्लाह ताला गिरफ़्त करेंगे। हमारी आज की आयत नंबर 226 से लेकर 230 तक है, तो आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा लें इनके लिए 4 माह की मोहलत है, और इस दौरान में अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाने की मुद्दत 4 माह है। इसको हम इस सेंस में भी ले सकते हैं, मसलन अगर किसी शख्स ने 3 माह ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाई है तो शरअन ये एलन ना होगा। अब आगे इसकी 2 सूरतें हैं। एक ये कि 3 माह के अंदर सोहबत कर ली तो अब इस पर किसी किस्म का कफ़ारा देना होगा, और अगर 3 माह के बाद की तो ना कफ़ारा है ना तलाक, और 4 माह गुजर जाएं और मर्द रुजू ना करे तो तलाक वाक़या हो जाएगी। और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ये मामला अदालत में जाएगा और तलाक अदालत के ज़रिए होगी। मज़ीद हम इसके बारे में सूरत मुजादला में देखेंगे इंशाअल्लाह। इसमें अल्लाह ताला तलाक़ का एक बहुत अहम मसला समझाते हुए फ़रमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि उसने अपनी बीवी को नहीं रखना तो अल्लाह ताला ने एक टाइम फ्रेम बताया है, और वो टाइम फ्रेम है 4 माह। अब वो जो लास्ट मंथ है उसको ज़रा एक साइड पे रख के 3 मंथ्स की बात करते हैं। अगर 3 माह के अंदर अंदर जो है वो उसने कर लिया है रुजू तो उस पर किसी किस्म का कफ़ारा देना होगा, और अगर उसने 3 माह के अंदर रुजू नहीं किया, 3 माह के बाद उसने रुजू किया है तो ना कफ़ारा होगी और ना तलाक होगा। अब 4 माह गुजर गए हैं और मर्द ने उसके साथ रुजू नहीं किया तो फिर तलाक वाक़या हो जाएगी। यहाँ पे जब अगर वो 3 माह उसने इरादा किया कि मैंने इसको नहीं रखना और इसके साथ मैंने नहीं रहना, उसने कसम खाई है। अब ये जो 3 माह के बाद 3 माह के अंदर अंदर अगर उसने सोहबत कर ली है तो उसको कसम तोड़ ली है ना उसने कसम, तो उस कसम तोड़ने का उसे कफ़ारा देना होगा। अब 3 माह गुजर गए, उसने रुजू कर लिया तो ना कफ़ारा होगा ना तलाक होगी। अब 4 माह गुजर गए हैं। तीसरा केस ये है कि अब 4 माह गुजर गए हैं, मर्द ने रुजू नहीं किया, ठीक है, अपनी कसम भी उसने पूरी कर लिया, उसने रुजू भी नहीं किया, तो अब तलाक वाक़या हो जाएगी।
آیت نمبر 227 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں اس نے ارادہ کر لیا ہے، طلاق نہیں دی ہے، صرف ارادہ کیا کہ میں نے اس عورت کو نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں اگر اس نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اور برے اعمال دونوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے وہ چھپائیں۔ اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہے۔ نیز عورتوں کے لیے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق جیسے ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور یہ احکام دینے والا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہوں، کیونکہ حاملہ کی عدت واضح حمل تک ہے۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تب اس کو طلاق ہو جائے گی۔ ادروائز اگر کوئی حمل سے نہیں ہے تو اس کی مدت یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 3 حیض تک اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، یعنی 3 ماہ تک، اور اس مدت میں اگر مرد رجوع کرنا چاہے تو اس کا خاوند ہی سب سے زیادہ اس کے ساتھ حق زوجیت کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر ان کے پیٹ میں کچھ ہے، اگر وہ حمل سے ہیں، پریگننٹ ہیں، تو انہیں یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا حمل جو ہے وہ خاوند سے چھپائیں، کیونکہ کچھ عورتوں کا کوئی کنسرن ہو جاتا ہے کہ اگر تو ہم بتا دیں گے تو کہیں ہم سے بچہ چھین نہ لیں، یا اس طرح کا کوئی کنسرن ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا، چھپانا جائز نہیں ہے۔ حمل کا بتانا اس کے اپنے شوہر کو وہ بالکل ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کی کسی کی اگر ذمہ داریاں ہیں اسی لحاظ سے اس کے حقوق بھی ہیں، جیسے کہ مردوں کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عائد کی ہیں اسی لحاظ سے ان کے حقوق بھی ہیں، اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اسی لحاظ سے ان کے کورسپونڈنگ حقوق بھی ہیں۔ تو لیکن مرد جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فوقیت دی ہے عورت کی نسبت، یعنی عدت کے دوران خاوند رجوع کا حق پورا رکھتا ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد ایک یا دوسری طلاق دی ہو، تیسری نہ دی ہو، تو میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر راضی ہوں اور وہی زیادہ حقدار ہیں کہ از سر نو نکاح کر لیں یا پھر ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 229 الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله افلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے، تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنا جان چھڑوا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت سے اسی معاشرتی برائی کا سدباب کیا گیا ہے اور اس مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق رہنے دیا ہے۔ یعنی عرب میں یہ دستور تھا کہ آپ جتنی چاہے مرضی طلاقیں دے سکتے تھے عورت کو، اور جب مدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو آپ رجوع کر لیتے تھے۔ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ صرف 2 طلاقیں دینی جائز ہیں، اور اس کے بعد تیسری کے بعد آپ کی طلاق ہو جاتی ہے اور عورت وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں یعنی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے، اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ تینوں طلاق دے دے، اور اس صورت طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں، اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ عدت کے دوران عورت کو اپنے پاس رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید حالات میں جو ہے وہ سازگاری پیدا ہو جائے اور ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوں اور عورت بہرحال اپنے خاوند سے اپنی جان چھڑواتی ہو تو بذریعہ فدیہ وہ آپس میں طے کر لیں اور وقت وہی درست ہوگا، اور خاوند وہ رقم لینے کے بعد اسے طلاق دے دے۔ عورت پر یہ طلاق بائینہ کا کیس ہو جائے گا اور اسے شرعی اصطلاح میں خلا بھی کہتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مرد تیسری طلاق بھی دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ ظن غالب رکھتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک دستور چل نکلا ہے جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلے بیوی کو مائکے بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بذریعہ چٹھی آپ جو ہے وہ 3 طلاقیں تحریری لکھ کر ڈاک کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، اور یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دوران عدت جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت کا جو ہے جس کو آپ نے ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھنا، اس کا نان نفقہ رہائش خاوند کے ذمہ ہوتی ہے، اور وہ بیوی سے رجوع کا بھی حق رکھتا ہے جسے وہ ضائع کر دیتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ نان و نفقہ کے سے بھی سبکدوش ہو جاتا ہے۔ ایک بہت اور بڑا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا ہے وہ یہ کہ طلاق دینے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی ہاتھ دھکے مار کے آپ اسے رخصت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید یہ فرما رہے ہیں کہ حق مہر اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء، کپڑے، زیور وغیرہ جو خاوند اپنی بیوی کو بطور ہدیہ دے چکا ہوتا ہے، کسی کو ہدیہ دے کے واپس لینا عام حالات میں بھی جائز نہیں، اور ایسے ہدیے کو واپس لینے والے کے اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو کہہ کر کے پھر اسے چاٹ لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے اپنی بیوی کو کوئی ہدیہ دیا تھا، رخصت ہوتے وقت اسے کچھ دینے کی بجائے اس سے وہ بھی لے لیا جائے۔ اس آیت میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ مال دے کر خواہ و خاوند کا ہی کیوں نہ ہو اسے طلاق نہ دینے پر رضامند کر سکتی ہے، اور یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیز اس خیال سے بھی کہ کہیں آپ انہیں طلاق نہ دے دیں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
خاوند نے جب تیسری بار طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ عورت پر عدت تو ہوگی مگر مرد اس عدت میں رجوع نہیں کر سکتا۔ اب ان دونوں کے ملاپ کی صرف یہی صورت ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح ہو جائے، یا پھر کسی وقت وہ مرد از خود اس عورت کو طلاق دے دے، اور یا وہ مرد فوت ہو جائے تو پھر عدت گزر جانے کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو فورس نہیں کرنا چاہیے، وہ از خود طلاق دے گا تو ہی حلالہ کی یہ صورت ممکن ہے، ادروائز نہیں۔ ادروائز آج کل جو پہلے سے ہی سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ شادی ہی وہ اس صورت میں کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے، تو اس صورت میں حلالہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور حلالہ نکالنے والے کو 30 مستثار یعنی کرایہ کا سانڈ کہا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والوں دونوں کو زنا کی سزا سنائی دی جائے گی۔ اس مسئلے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینے والا جرم تو مرد کرتا ہی ہے، لیکن اس کے جرم کی سزا نکاح حلالہ کی صورت میں عورت کو دے دی جاتی ہے۔ مرد کو تو اہل علم و فتویٰ سرزنش تک کرنے کا روادار نہیں ہوتے، مگر بیوی کو کسی کرائے کے سانڈ کے ہاں شب بسری کی راہ دکھلائی جاتی ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں ہمیں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔